सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सानिया साहिवाल, सब लोगों को याद है जब टीवी स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा कि ATC के इंसदाद दहशत गर्दी के आज अदालत में जो फैसला आया, इससे बहुत पहले सर्दियों का वह वक्त था जब साहिवाल के करीब कादराबाद के मकाम पर पुलिस की फायरिंग से उस कार में मौजूद लोगों की जान गई और कुछ बच्चे महफूज रहे। केस चलता रहा। साहिवाल से वो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर मुंतकिल किया गया और उसके बाद आज फैसला आया कि तमाम के तमाम पुलिस के वो अहलकार जिन्हें पकड़ा गया था और जिन्हें कातिल गर्दाना गया था, आज उन्हें बरी कर दिया गया है अदम सबूतों की बिना पर। 53 गवाहों के बारे में कहा गया कि वो अब मुनहरिफ हो गए हैं या वो शनाख्त परेड जब करवाई गई थी चंद दिन पहले, उसमें बुनियादी तौर पर वो शनाख्त नहीं कर पाए हैं उन तमाम के तमाम अहलकारों को। मामला क्या हुआ है इस सारे केस के अंदर, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस साने में जाँ बाक होने वाले जो खलील थे, उनके भाई जलील ने कुछ ही देर के पहले अब जो अदालत का फैसला आया उसके बाद एक वीडियो बयान दिया है। आइए आपको पहले वो वीडियो बयान सुनवाते हैं, फिर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे कि अदालत में क्या कार्रवाई होती रही है और पुलिस इस केस पर क्या काम करती रही है। पहले आप खलील के भाई जलील क्या वो बयान देखिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जलील, सानिया साहिवाल का मुद्दई। आज जो ATC में फ़ैसला आया है हम उसको तस्लीम करते हैं। हम अपने तमाम पाकिस्तानी अदारों के साथ खड़े हैं, तो क्योंकि हम अपने अदारों पे एतमाद करते हैं। अब जो भी फ़ैसला अदालत ने दिया है हम आपको दिल से तस्लीम करते हैं, तो इसमें ना कोई सियासत की जाए ना इसको और कोई रंग दिया जाए, प्लीज़ मेहरबानी। ये आपने बयान जलील का देखा, वो कह रहे हैं कि जो फ़ैसला आया हम इस फ़ैसले को तस्लीम करते हैं और इस फ़ैसले पर किसी भी किस्म की कोई सियासत न की जाए, कोई बयानबाजी न की जाए। मुनीर बाजवा इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो अदालती कार्रवाई को मुसलसल देखते रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इस वक्त। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब, उनसे भी इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि ये क्या मामला है। जाबिर वक्कास भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर बाजवा, सबसे पहले आपसे, आप अदालत में आज मौजूद थे, ये जब फैसला हुआ, इससे पहले जब ये केस चलता रहा है, ये क्या मामला था कि अदालत में गवाहान आए नहीं जिन्होंने इब्तदाई तौर पर पहले कहा कि उनके सामने ये वाक़या हुआ, वो लोगों ने अपने बयान नहीं दिए? मामला क्या हुआ? क्योंकि सारा केस तो गवाहान पर चलना है, प्रोसिक्यूशन पर चलना है, फिर अदालत ने फैसला करना है, तो अदालत में क्या हुआ मुनीर? जी बिल्कुल, ये केस जो था सानिया साहिवाल, इसमें प्रोसिक्यूशन ने 6 जो एविडेंस थी, जिसमें यानी शाहिदीन थे, डिजिटल एविडेंस थी और अक्युरल जो रिकवरी मेमो थे, जो असला था उसको, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी और डिजिटल एविडेंस थी। इसको देखकर ही इसने ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने अपना ये केस फाइल किया था, और जिसमें जब अदालत के रूबरू जो 49 गवाहों को प्रोसिक्यूशन ने नामजद किया था, जिनमें 24 गवाह जो थे प्राइवेट थे, और 24 गवाहों ने जब अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया तो अदालत के तहरीरी फैसले में ये कहा गया कि इन तमाम गवाहों ने ये बयान दिया कि इन्होंने गोलियां चलती हुई अपनी आंखों से नहीं देखी, और कुछ गवाहों ने ये बयान दिया कि वो तो इस वकुआ के रूनुमा होने के बाद उस जाए वकुआ पर पहुंचे हैं। और इसके बाद जो इस केस के मुद्दई थे जलील, उन्होंने अदालत में ये बयान दिया कि इनकी जो दरख्वास्त थी मुकदमा दर्ज करने की, वो दरख्वास्त जो है वो फिक्टिशियस है, क्योंकि इनकी जो दरख्वास्त थी, इन्होंने जिसके दरख्वास्त दी थी, वो दरख्वास्त जो है वो शक है कि वो उस दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने ये भी अदालत में बयान दिया, जो गवाह थे और जलील जो थे, इनके तमाम गवाह जो थे, उन्होंने ये भी बयान दिया कि अगर इनके बयान के बाद ये मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं तो इनको कोई एतराज़ नहीं होगा। इसके अलावा जो मकतूल खलील हैं, उनके बेटे ने भी, उमैर ने बयान दिया कि उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा। अदालत इनके बयान रिकॉर्ड करने के बाद, इनका जिरा करने के बाद जो है वो मुल्ज़िमों को बरी कर देती है, तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। और शनाख्त परेड जो थी उसमें भी इन तमाम गवाहों ने इन मुल्ज़िमों को जो है वो शनाख्त नहीं किया। अदालत ने इन गवाहों के बयानात की रोशनी में जो मेडिकल एविडेंस है उसको भी करार दिया कि ये हेल्पफुल साबित नहीं हो सकती, क्योंकि
جب بھی کسی وقوع کی جو میڈیکل ایویڈنس ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ وقوع جو ہوا ہے اس میں جو گولیاں لگی ہیں وہ کتنی دور سے لگی ہیں, کیا گولیاں جو ہیں وہ اسی اسلحے کی تھیں جو عدالت میں پیش کیا گیا. تو اس بنیاد پر عدالت نے میڈیکل ایویڈنس کو جو رد کر دیا اور عدالت کے روبرو جو کارپور تھے جو اسلحہ فراہم کرتے ہیں انہوں نے بیان دیا کہ جو پولیس اہلکاروں کو اسلحہ جاری کیا گیا تھا وہ اگلے دن اسی الماری میں موجود تھا. اسلحہ جو ہے وہ واپس آیا پورے کا پورا, گولیاں ان چلی ہوئی گولیاں جو تھی جبکہ جو وقوع کی جو کھول تھے وہ فرانزک میں بھجوائے گئے تو اس کے بعد واپس اگلے دن ہی پولیس نے لے لیے. اس کے بعد 6 تاریخ کو دوبارہ انہوں نے وہی جو ہے فرانزک کے لیے اسلحہ بھجوایا اور اس کے بعد یہ فیکٹری عدالت نے اس کو بھی جو ہے وہ مشکوک قرار دیا کہ اتنی تاخیر کے بعد جو ہے اسلحہ ثانیہ ساہیوال کا جو اسلحہ تھا وقوع جائے وقوع پر استعمال ہوا اس میں بھی مشکوک شک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے, اتنی تاخیر کے بعد بھجوائے گئے ہیں. عدالت نے ان تمام جو ایویڈنس تھی ان کی بنیاد پر ان تمام ملزموں کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا ہے اور عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ چاہے آسمان گر جائے عدالت نے وقوع کی نوعیت کو نہیں دیکھنا, عدالت نے موجود دستیاب جو شواہد ہیں ان کو یہ شک کی بنیاد تھی. جو منیر جو آپ بتا رہے تھے کہ بڑا اہم معاملہ تھا, ایک تو گواہوں کو جو منحرف ہوئے اپنے وہ بیانات جو سامنے آئے وہ بالکل کلیئر نہیں تھے, پھر ان کے اپنے گھر والوں کے جس طرح کے بیانات تھے وہ بھی سامنے آئے, تو شک کی بنیاد تھی جس پر عدالت نے موجود ایویڈنس پر آج فیصلہ دیا ہے. بہت شکریہ منیر باجوہ ہمارے ساتھ موجود تھے. وقاص آپ اس وقوعے کو پہلے بھی دیکھتے رہے ساہیوال میں, پھر اس کے بعد لاہور, کیونکہ لاہور کی یہ تمام مدعان تھے تو وہاں پر بھی آپ گئے, یہ کیا معاملہ ہوا کہ اچانک بہت تیزی کے ساتھ جو جلیل تھے وہ اور باقی ان کے جو بچے اور باقی لوگ ہیں وہ پیچھے اس کیس سے ہٹتے گئے؟ جی بالکل, یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ پہلے 8 کلب میں جو میٹنگز ہوئی تھی اس میں گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے اور یہاں پر جو ان کے جو مدعیان تھے, جو بھائی تھے اور جو گھر میں دوسرے بزرگ تھے ان کو بلایا گیا اور 3.25 کروڑ روپے کی ایک رقم جو ہے وہ ایک جسٹیفائی کے طور پر جو ہے حکومت کی جانب سے دی گئی اور اس میں بالا ہی بالا یہ بات طے کی گئی تھی کہ اس میں بعد ازاں اس مقدمے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. اور اب یہ دیکھیں کہ شروع دن سے ایک بدنیتی جو ہے وہ پنجاب پولیس کی اس میں سامنے آ چکی تھی کہ جب اسلحہ جمع کروایا گیا تھا تو وہ ٹیمپر کر کے جو اسلحہ ہے وہ جمع کروایا گیا تھا, جو گاڑی جمع کروائی گئی تھی جو گاڑی اس کو ٹیمپر کیا گیا تھا, اس کے علاوہ جو خول تھے وہ ٹیمپر کیے گئے تھے اور اسی دن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اسی دن جائے وقوع کو دھو دیا گیا تھا, اس کو صاف کر دیا گیا تھا اور جو اس وقت جو JIT کے جو سربراہ تھے بنائے گئے تھے انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ جلد شواہد مٹائے گئے ہیں جس کی وجہ سے کرائم سین کو دھویا گیا ہے, صاف کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے شواہد اکٹھے کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. اور تمام جو اب بچوں کے اوپر ڈالا گیا کہ بچوں نے جو ہے وہ شناخت نہیں کیا اہلکاروں کو, جب گولیاں برس رہی ہوں تو کہ چھوٹے بچے وہ کس طرح کسی کا منہ دیکھ سکتے ہیں, یا یہ جو پولیس اہلکار ہوتے ہیں جب بھی CTD کاروائی کرتی ہے تو ان کے منہ تو خود ہی ان کے نقاب میں چھپے ہوتے ہیں, انہوں نے ماسک چڑھایا ہوتا ہے, تو وہ کس طرح ان کے جو اہلکار ہیں ان کے چہروں کو جو ہے وہ اس وقت وہ سگنیفائی کر سکیں یا چیک کر سکیں کس نے فائرنگ کی ہے, جبکہ بچے اس ٹائم خوف و ہراس میں تھے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اسی روز CTD کی جانب سے 3 سے 4 جو پریس ریلیزیں جاری ہوئی تھی وہ کس وجہ سے جاری ہوئی تھی, وہ کون سے بھی دہشت گرد تھے جن کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس روڈ پر جو ہے وہ ان دہشت گردوں کو ہلاک کیا, وہ کون سے دہشت گرد تھے, پھر تو وہ تمام وقوع ہی صاف ہوتا ہے. پھر وہ پوچھا جائے کہ CTD نے وہ غلط پریس ریلیزیں کیوں جاری کروائی تھی, اور اگر ذیشان کے اوپر بات کی جاتی ہے جو کہ ڈرائیور تھا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ثابت کیا گیا تھا کہ وہ کالعدم تنظیم سے اس کا رابطہ تھا, تو پھر اس کی ہلاکت اسی جگہ پر ہوتی ہے اور اسی جگہ پر دوسرے لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے, تو پھر اس کو کسی نے گولیاں مار دی. اگر ایک دہشت گرد کو تو آپ گولیاں مارتے ہیں تو پھر اسی گاڑی میں موجود دوسری فیملی کو کس نے گولیاں مار دی. یہ تمام جو سوالات ہیں ان کو ٹیمپر کر کے, ان کو جو تفتیش ہے اس میں تاخیر کر کے, اور جو ان تمام وقوع کے ساتھ جڑی ہوئی جو شواہد تھے ان کو ٹیمپر کر کے جھٹلایا گیا ہے. اور اس میں خاص طور پر معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑے گی کہ خود جلیل اور ان دیگر جو بھائی رشید ہیں اور ایک اور ان کے بزرگ ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ چپ سادی گئی ہے. اب یہ چپ سادی کیوں گئی ہے, چاہے یہ اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے یا ان کے خاندانی ذرائع کو استعمال کیا گیا ہے, تاہم یہ دباؤ کا نتیجہ ضرور لگتا ہے. لیکن اگر شواہد کی بات کی جائے یا یہ جو ٹیمپرنگ کی جائے تو اس کے اوپر ان کا بری ہونا سمجھ میں نہیں آتا.
بالکل ٹھیک ہے، جابر وقاص ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقینی طور پر یہ بہت سے سوال ہیں جو بہرحال پولیس پہ تفتیش پر اس وقت اٹھائے جاتے ہیں کہ ٹیمپر کر کے تمام تر چیزیں جب سامنے لائی جائیں گی تو عدالت میں تو وہی فیصلہ ہوگا جو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ لوگ وہ دیکھ بھی رہے تھے۔ بہرحال ان کے لواحقین بھی اس تمام تر عمل پر خاموش ہیں، پریشر ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یہ بھی اگلے آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ شاید چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ بہت شکریہ جابر وقاص صاحب کا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل امجد شعیب صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ جنرل صاحب بہت شکریہ سر، میں آپ سے بات تو کرنا چاہ رہے ہیں ہم، کیونکہ آج بہت ایک بڑا اہم معاملہ ہوا کرتارپور راہداری کے حوالے سے، لیکن میں اس سے پہلے آپ پہ ضرور چاہوں گا یہ کمنٹ کہ ایک چیز ہوئی، قتل ہوا، اس شخص کو دہشت گردانہ گیا جو ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن باقی لوگوں کی موت جس میں ایک معصوم بچی بھی، ایک خاتون بھی شامل تھی، ایک شخص اس کو بھی مار دیا گیا۔ یہ کیس چل رہا، پھر عدالت میں عدم ثبوت کی بنا پر اور شک کا فائدہ دیتے ہوئے وہ تمام اہلکار بری ہو گیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی لکونت ہے پاکستان کے اس جوڈیشل سسٹم کے اندر، پروسیکیوشن کے سسٹم کے اندر، پولیس کے نظام کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پاکستان میں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ کمزور اور غریب آدمی وہ انصاف حاصل نہیں کر سکا، اس کے اوپر طاقتور طبقے کے دباؤ، پیسے کی لالچ، اور جو انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں، چونکہ ثبوت انہوں نے مہیا کرنا ہے تو وہ ان کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے کہ وہ کیسی فورنسک رپورٹس بنواتے ہیں، کیسی گواہیاں وہ لے کے آتے ہیں، اور جو گواہ ہیں ان کو کس طرح منحرف کروانا ہے، یہ سارا کام ہو جاتا ہے۔ اور عدالت کے سامنے جب یہ کیس جاتا ہے تو مجبوری عدالت کی ہوتی ہے کہ وہ تو شواہد کی بنیاد پہ انہوں نے سزا دینی ہے، شواہد موجود نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اور یہ کام ایک نہیں، ابھی آپ نے آج یہ سنا ہوگا کہ سرگودا میں جس ٹیچر کی ٹانگیں توڑی گئی تھیں، اس ٹیچر کے خلاف جو ایم پی اے جس نے کام کیا تھا اس پہ مقدمہ تھا، اور وہ بھی آج بری ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے صلح صفائی کر لی۔ صلح صفائی بیچارہ کمزور آدمی اپنی زندگی کیسے گزار سکتا ہے اگر وہ طاقتور کی بات مانے گا نہیں؟ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ سندھ گورنمنٹ کی اپنی حکومت اور اس کے جو لوگوں پہ اوپر مقدمات ہیں ان میں صفائی، یہ گواہ وغیرہ لانا، ثبوت لانا، وہ دیکھ لیجئے کس طرح ٹیمپر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عاصم کا کیس دیکھ لیں، اس میں بڑے زبردست شواہد تھے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو اپنے ہاسپٹل میں علاج کیا، ان کو سہولت دی، لیکن جو جی آئی ٹی کی رپورٹ تھی اس میں سے وہ کاغذات نکال دیے گئے، کیونکہ وہ پولیس کے ہاتھ میں جب گئی جی آئی ٹی تو ان کے رحم و کرم تھے، اور پولیس آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیسائزڈ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکے، طاقتور طبقے کے ایٹیچیوڈ کو درست نہیں کر سکے، کمزور طبقے کو آپ حقوق نہیں دلوا سکے، انصاف تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ان حالات میں بڑی مایوسی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک چلایا کس طرح جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے، حکومت کو بھی نوٹس لینا چاہیے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، اور ہماری سپیریئر کورٹس کو، ان کو چاہیے کہ یہ ان مقدمات کو دوبارہ اپنے کھولیں، دوبارہ منگوا کے دیکھیں، اور جہاں کہیں اس میں شکوک و شبہات ہیں، جہاں کہیں کسی کا ٹیمپر کرنے کا یا فیورٹزم کا کچھ عنصر نظر آتا ہے تو تحقیقاتی اداروں کی گرفت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس میں پوری طرح ملوث ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی پچھلے دنوں کیس دیکھا جو جج ارشد ملک والا قصہ تھا، اس میں ایف آئی اے کے لوگوں نے 3 لوگ پکڑے اور اگلے دن ہی جا کے جج کے سامنے لے جا کے کہا کہ جن کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ وہ کام ہیں جو ہمارے تحقیقاتی ادارے کریں، مطلب یہ کرپشن ہے، فیورٹزم ہے، نیپوٹزم ہے، یہ کھلا چل رہا ہے، بالکل اس کی طرف کوئی روک ٹوک، کوئی میرٹ کا قصہ نہیں ہے۔ اسی طرف توجہ ہونی چاہیے، شاید جو ریفارمز، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ بالکل جنرل صاحب، جو ریفارمز کی بات کی جاتی رہی اسی جانب ہونی چاہیے۔ شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پنجاب ترجمان حکومت ہے پنجاب کے، بہت شکریہ۔ بسرا صاحب، آپ خود وکیل بھی ہیں، کس طرح سے چیزیں ٹیمپرڈ ہوتی ہیں، کس طرح سے عدالت میں پیش ہوتی ہیں، اور پھر عدالتیں مجبور ہوتی ہیں کہ ان باتوں کی بنا پر فیصلہ کیا جائے۔ اس کیس میں جو چیزیں تھیں بڑی کلیئر تھیں، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ریفارمز بھی اور اس حوالے سے انصاف بھی انصاف تو بہرحال عدالتوں نے کرنا تھا، جو فیصلہ تھا وہ آ گیا، لیکن ریفارمز میں تو کچھ نہیں ہوا۔ کیسے ٹیمپر کرنا ہے، کیسے چیزوں کو مینج کرنا ہے، وہ آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے، اور اس کیس کی جو عملی صورت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مدثر، پہلی بات تو پھر ایک دفعہ سانیہ ساہیوال کا جب ذکر آتا ہے تو یقین مانے بہت بڑا واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے ورثہ کو صبر دے۔ آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے، جب تک ہم لوگ یہ ریفارمز نہیں کرتے، اور ریفارمز ہر محکمے میں بہت ضروری ہیں، خواہ وہ پولیس ریفارمز ہیں، جوڈیشل ریفارمز ہیں،
اور کسی بھی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں. تو خاص طور پہ جوڈیشل ریفارمز کے متعلق آپ کو پتا ہوگا کہ خود چیف جسٹس صاحب نے بھی انیشیٹو لیا, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ بھی جوڈیشل لیول پہ اور گورنمنٹ کی ہوئی. ہم پروسیکیوشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں, آپ اپنی ریفارمز لے کر آئیں. ظاہر ہے وہ وہی نظام ہے جو آج سے 70 سال سے چلا آ رہا ہے. تو اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی بہتری لائیں کہ ملزم جو ہے وہ اپنے انجام سے نہ بچ سکے, چیزوں کو ٹیمپر نہ کیا جا سکے, ثبوتوں کو نہ مٹایا جا سکے, ایویڈنس جو ہے وہ وہاں پر جو وٹنسز ہیں ان کو شہادت ریکارڈ ہو سکے. اینی وے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک ایشو یہ بالکل سیریس ایشو ہے جس کے اوپر آپ شو کر رہے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کا اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا تو ویژن یہ ہے کہ جب تک اداروں کو مضبوط نہ کیا گیا, جب تک اداروں کو خود مختاری نہ دی گئی, جب تک اداروں کے اندر ریفارمز نہ کی گئی, تو یہ پاکستان کے ریفارمز کب تک ہوں گی؟ پولیس, پنجاب پولیس کے تو آپ خود شکار رہے ہیں اس بات پہ. بالکل آپ مدثر صحیح کہہ رہے ہیں. اب دونوں باتیں میں بتا رہا ہوں. ایک تو جوڈیشل ریفارمز تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں, اس کے اوپر کمیٹی جوڈیشل لیول پہ بنی ہوئی ہے. چیف جسٹس صاحب اس کو بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب کے تمام صوبوں کے سربراہان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس کی رپورٹس بھی سبمٹ ہو چکی ہیں. اسی طرح جو پولیس ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے بھی جو میٹنگز ہیں اس میں جوڈیشری بھی ایک اپنے طور پہ نوٹس لیا ہوا ہے اور خود پنجاب حکومت بھی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, اور باقی صوبوں میں میں سمجھتا ہوں سب کو انیشیٹو لینا چاہیے. کیونکہ جب تک ملزمان, اور میں آج بھی آپ کو عرض کروں, آپ نے درست کہا, میں تو خود اس کا شکار رہا, کیونکہ تھانے کے اندر ملزم محفوظ ہوتا ہے, مدعی جو ہوتا ہے وہ غیر محفوظ ہوتا ہے. پھر اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ایسا سسٹم ہے کہ وہاں پر لوگوں کی نہیں فریاد سنائی دیتی. تو اب میں سمجھتا ہوں اگر اب نہیں تو کہتے ہیں نا کبھی نہیں. اگر پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف اگر ہم بھی تبدیلی نہیں لا سکتے تو اسٹیٹس کو, مافیاز کو کوئی نہیں توڑ سکے گا. ہم انشاءاللہ, یہ ہمارے لیے چیلنج ہے, ہمارا یہ ٹارگٹ ہے, ہم حکومت ہیں, بالکل ہم جواب دہ ہیں, اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کر کے ان ایسی چیزیں جو جہاں بھی لیکونرز ہیں ان کو ختم کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے شوکت بسرا صاحب, پاکستان تحریک انصاف. کریں یہ ہے کہ یہ 1.25 سال کے بعد کب سے ریفارمز کا آغاز ہوتا ہے. بہرحال ایک اور بڑی اہم اور اچھی خبر ہے, اس کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب امجد شعیب صاحب موجود ہیں, ان کا تجزیہ لیتے ہیں. وہ ہے پاکستان اور بھارت کے تاریخی کرتارپور راہداری معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں. 5000 یاتری آ سکتے ہیں یہاں پر, اور طریقہ کار بھی جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے. آج خبر اب میں آپ نے دیکھ رہے ہیں, میں اس پہ بات کروں گا. جنرل صاحب, اس وقت پاکستان نے اپنی کوشش کی خطے کے اندر صورتحال کو بہتری کے لیے, اور اس سے پاکستان کا بڑا بہتر امیج پوری دنیا میں بھی گیا کہ پاکستان نے یہ بہت بڑا انیشیٹو لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک پریشر ڈیولپ ہوگا بھارت کے اندر بھی کسی طرح سے, کہ بھارت جو اس وقت لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کشمیر کے اندر کر رہا ہے, کم از کم اس جانب ہی دیکھا جائے, اور پاکستان میں کشمیر کا جو مقدمہ ہے کرتارپور راہداری کے حوالے سے ایک بہتر امیج پیش کرے گا؟ دیکھیے, یہ آلریڈی آپ دیکھیے کہ اس کا امپیکٹ کافی آ رہا ہے, اور سکھ کمیونٹی نے خاص طور پہ اس چیز کو بہت سراہا ہے. سکھ کمیونٹی جو پاکستان میں ہے, بھارت میں ہے, اور دنیا کے دوسرے ممالک میں, خاص طور پہ مغربی ممالک میں, انہوں نے تو وہاں سے بسوں میں سفر کر کے یہاں پہنچنے کا اندیہ دیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی ایک سہولت پاکستان نے کر کے دی ہے, جہاں ان کے لیے ایک آلریڈی جس طرح کے ویٹیکن ہوتا ہے اس طرح کا آپ نے ایک جگہ پہ ایک ماحول کریٹ کر کے ان کو دے دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کا کوئی بھارت کے اوپر اثر آئے گا کہ وہ کشمیر میں کوئی ریلیکس کرے سچویشنز کو یا کچھ, یہ نہیں ہو سکتا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بھارت کا رویہ ہمیشہ ہی منفی رویہ رہا ہے, اور بھارت میں مذہبی رواداری یا آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی کوئی رعایت نہیں دی گئی. پھر جب سے مودی آ گئے تو یہ چونکہ ایک دہشت گرد آدمی تھا, تو یہ تو 100% مائل رہا ہے وائلنس کی طرف, اور آپ نے دیکھا کہ مودی کے دور میں یہ مسلمانوں کی لنچنگ کا کام شروع ہوا وہاں پہ, اور اب کہتے ہیں کہ تقریباً 66 کے قریب لوگ وہاں پہ مسلمانوں کو لنچ کیا جا چکا ہے. یہ فگر وہاں کے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ تعداد ہوگی. اسی طرح کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ریاستی دہشت گردی, وہ وہاں موجود ہے. اور پھر اتنا انٹرنیشنل پریشر میڈیا کا اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا بہت ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ بھارت انتہائی ڈٹائی اور بشرمی سے اپنی کشمیر کا ایٹیچیوڈ کشمیر میں جو رکھا ہے وہ نہیں بدل رہا, بہت کم تبدیلی ہے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں توقع کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بھی جو آپ نے کرتارپور کا کھولا ہے کوریڈور,
یہ بھارت کی خواہش نہیں تھی. سکھ بیچارے تو بہت عرصے سے اپنی حکومت کو یہ تجاویز دے رہے تھے، لیکن بھارت نے پاکستان کو یہ تجویز نہیں دی تھی، یہ وہیں دبا جاتے تھے. اب یہ جب تجویز یہاں پہ پاکستان نے اس کو سکھوں کی ہیلپ کے لیے ایک مذہبی رواداری کے تحت اس چیز کو قبول کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے پرائم منسٹر جب حلف اٹھا رہے تھے تو اس وقت آرمی چیف نے نوجیت سنگھ سدھو کو بتایا کہ ہم یہ کام کر دیں گے اگر آپ ادھر سے ریکویسٹ کریں. میں آخر میں یہ ایک دھرنے کی جانب جو بڑھ رہا ہے معاملہ اسلام آباد میں، تو جنرل صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم نے اب اجازت بھی دے دی ہے، یہ اب ڈیفیوز ہوتا ہوا معاملہ آ رہا ہے جب حکومت اجازت دے رہی ہے، یہ ایک طول پکڑے گا 2014 کی طرح ایک لمبے دھرنے کی صورت میں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت سارے تضاد ہیں. مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرامن دھرنا ہوگا، ہم کوئی وائلنس نہیں کریں گے. حکومت نے بھی اجازت دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی قانون کے مطابق آپ لوگوں کی زندگی ڈسٹرب نہیں کر سکتے، آپ سرکاری املاک یا پرائیویٹ لوگوں کی املاک جو ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کو آبزرو کرنی ہوں گی. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں استعفیٰ چاہیے پرائم منسٹر کا، تو پرامن احتجاج میں تو کبھی بھی کسی نے استعفے نہیں دیے، وہ آپ کو ہسٹری پتہ ہے پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا. تو وہ عموماً یہ جب آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے استعفیٰ لینا تو پھر وہ وائلنس بھی ہوگی، توڑ پھوڑ ہوگی. یہ وہ میں سمجھتا ہوں صورتحال مناسب نہیں ہے. اس سے ہم انتشار کی طرف جائیں گے، اور اگر کوئی لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں المیہ ہوگا، کیونکہ بے گناہ لوگوں کی جانے جانا، جہاں مقاصد آپ کے مولانا کے ہیں، سیاسی ہیں، اپنے مفاد کے ہیں، لیکن کسی بے گناہ کی جان چلے گئی تو وہ میرا خیال ہے بہت ہی افسوسناک کام ہوگا. لیکن مجبوری ہے، یہاں پہ یہ صورتحال مجھے بنتی نظر آ رہی ہے. اور پھر اس میں مذہبی کارڈ آپ نے چندہ وصول کیا ناموس رسالت کے نام پہ، تو آزادی کس بات کی؟ جو لوگ وہاں شامل ہوں گے جنہوں نے چندہ دیا ہے وہ آپ سے ناموس رسالت کی بات کریں گے، اور یہ کارڈ اگر مذہب کا کھیلا گیا تو اس سے انتشار بہت بڑے پیمانے پہ پھیلے گا. یہ ہمارا مشاہدہ ہے پرانی بھی تحریکوں کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ملک اس موقع پہ، کم از کم جب کشمیر کا ایشو ہے اور آپ کی افواج جو ہیں وہ ایل او سی کے اوپر ایک جنگ لڑ رہی ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ملک کو انسٹیبلٹی کی طرف دھکیلیں. بالکل یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ پاکستان مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف بھی اس وقت بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. بہت شکریہ جب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. پھر احتجاجوں میں ایک اور احتجاج ہے اور وہ ہے ڈاکٹرز کا احتجاج اور ہڑتال. اس کی صورت کیا بن رہی ہے؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کاروباری معاملات میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اصلاحات کرنے میں جنوبی ایشیا کے اندر سب سے بہترین ملک ہوا ہے. پاکستان نے مجموعی طور پر عالمی طور پر ایک بہتر طور پر پاکستان کے درجے میں ترقی ہوئی ہے اور اب پاکستان 108ویں نمبر پر آ گیا ہے. اب دوسری جانب 2019 میں پاکستان کا نمبر جو 136 پہ تھا ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اب 108 پہ ہے. ساتھ ہی ساتھ اصلاحات کرنے والے ممالک میں پاکستان اب 6 نمبر پر ہے جس نے کاروباری اصلاحات کے حوالے سے بہتری کی. ان کاروباری اصلاحات میں کاروبار شروع کرنے میں آسانی پیدا کی گئی ہے، ٹیکس کی ادائیگیوں اور سرحدوں پر تجارت کے نظام میں بہتری لائی گئی ہے. جنوبی ایشیا میں اصلاحات پر پاکستان ٹاپ میں آ گیا ہے. اس ہم صورتحال پر بات کریں گے. شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیکار ہیں، ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کے وقت کا. صدیقی صاحب یہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو بڑے حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان ایک بہتر ملک کے طور پر اب اگلے سال T20 کی رپورٹ جو دی ہے EUBD کی، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہتر ہے؟ کاروبار آسانی کے لحاظ سے ہماری رینکنگ بہتر ہوئی ہے جی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. لیکن اس کو سرمایہ کاری سے جوڑنا شاید صحیح نہیں ہوگا. میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں. ایک تو کاروبار میں آسانی کے حساب سے جو ہماری رینکنگ ہے وہ بھارت سے بہت نیچے ہے.
جس سے کہ ہمارا مقابلہ ہے دنیا میں. بھارت ہم سے بہت بہتر ہے اور شاید 63 نمبر پر ہے, ہم 108 پر ہیں. جی نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے جو ماحول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلوبل کمپٹیٹیو انڈیکس, یعنی جو لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں ان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے, مسابقت کی. تو پاکستان میں بھی گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ بجلی, پیٹرول اور گیس کے نرخ بڑھے, عوام کے اوپر نرخ جو ہے وہ GST وغیرہ لگایا گیا, تو گلوبل کمپٹیٹیو انڈیکس نے پاکستان کی رینکنگ 3 درجے گرا دی ہے. وہ ہے اصل رینکنگ جس سے کہ سرمایہ کاری پاکستان میں زیادہ آتی ہے. تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, یہ کامیابی ہے. اب حکومت کو پہلے جب تک یہ نہیں کرتے کہ ٹیکسوں کی چوری روک کر بجلی, گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھائیں, کم کریں اور GST وغیرہ جو ہے وہ کم کریں, تاکہ پاکستان میں صنعتوں کی جو پیداواری لاگت ہے وہ جب کم ہوگی تو پھر سرمایہ کاری آئے گی. تو یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج نیچے گرا ہے ہمارا, پچھلے 1-2-3 میں بھی مزید نیچے گرا ہے. تو جب تک اسٹاک ایکسچینج بھی ایک بیرومیٹر کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہے, وہ ہمارا نیچے گیا. دوسرے عالمی بینک نے ساتھ میں ایک دوسری رپورٹ بھی دے دی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 2020 اور 2021 میں جو مالی سال ہے اس میں پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, بھوٹان, مالدیپ ان سے کم رہے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ کاروبار میں آسانی کے باوجود پاکستان میں کاروبار کرنا بہت مہنگا ہے. تو جب تک وہ تبدیلی نہیں آتی وہ ہمیں فروٹس نہیں ملیں گے, ثمرات نہیں ملیں گے. مگر یہ جو کامیابی کی بات ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے, مگر اس سے سرمایہ کاری کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے. صحیح. اچھا شاہد صاحب, ڈاکومنٹڈ اکانومی کے اوپر آپ نے بہت لکھا بھی, آپ بہت بات بھی کرتے رہے. اب جب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ڈاکومنٹڈ اکانومی کی جانب جا رہے ہیں, تو خاص طور پر جو چھوٹا تاجر ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا, اس کے احتجاج آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن وہ ہو رہے ہیں. کاروبار اس وجہ سے بالکل ٹھپ ہو رہا ہے کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کی جانب بڑھنے نہیں چاہ رہے ہیں چھوٹا کاروباری آدمی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کاروباری طبقہ اور حکومت اور FBR کا ادارہ, ان تینوں کے درمیان معاملات حل نہیں ہو رہے کہ یہ صورتحال ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے مشکلات ہو رہی؟ دیکھیے, آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. اس کا تعلق صرف معیشت سے نہیں ہے, اس کا تعلق لوگوں کے روزگار سے بھی ہے, اور میں یہاں تک کہوں گا اس کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے. کہ اگر آپ کی معیشت کمزور ہوگی تو پھر آپ سلامتی کو بھی خطرات ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو اب مگر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تاجر صنعت کار کیوں کر رہے ہیں. اصل میں معیشت کی دستاویزی کیے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا, یہ ہمیں مان لینا چاہیے. اور یہ بات مشرف نے بھی کہی تھی 99 میں, اور آج تک اس بات کو 20 سال ہو گئے ہم نے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ آپ صحیح سمت میں جو ہے سفر نہیں کر رہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکومنٹڈ کریں گے, دوسری طرف FBR کے چیئرمین نے ہمارے جو نیب کے چیئرمین نے آ کے یہ کہا کہ جو ٹیکسوں کی چوری کے معاملات کے ہمارے پاس کیسز تھے وہ ہم واپس کر رہے ہیں, ہم اس پہ دخل نہیں دیں گے, اور آئندہ بھی جو ہے ہم کوئی کیس نہیں لیں گے. تو بھائی ٹیکسوں کی چوری اور دستاویزی کا تو چوری دامن کا ساتھ ہے. اسی کے ساتھ اس کو نیب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم چوری کے معاملات ٹیکس چوری کے معاملات کو زیادہ سختی سے دیکھیں گے. ایک دوسری جو حکومت سے غلطی ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ آپ کے علم ہے کہ جو ٹیکس ایمنسٹی آئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ چوری کے پیسے سے جو پراپرٹی بنائی گئی ہے اس پر صرف 1.5% ٹیکس دے دیں. تب چھوٹا سا تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکومنٹ کر کے ہمیں تو آپ 25% ٹیکس لگائیں گے, اور جو بڑے بڑے وہ لوگ تھے جنہوں نے اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی تھی آپ نے ان کو 1.5% دے دیا. تو ایک اعتماد کا بحران. تیسرا ہے کیونکہ سلامتی سے تعلق ہے, ایک بات اور, سارا ہمارا دار و مدار تھا کہ لوٹی ہوئی دولت باہر سے ہم واپس لائیں گے. اب پاکستان میں جو قانون اس حکومت نے بنایا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو لوٹی ہوئی دولت باہر گئی ہے اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ باہر ہی رکھ لیں. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت بھی آپ نہیں لائیں, پراپرٹی بھی معاف کر دیں, تو صرف چھوٹے تاجروں کو, دکانداروں کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹ کریں اکنامی, تو وہ پھر وہ کہتے ہیں انصاف نہیں ہو رہا, اس لیے یہ کر رہے ہیں. ان کا پوائنٹ کمزور ہے. تو اگر حکومت اس کا ساتھ نہ کرے تو پھر 22 کروڑ عوام بھی میدان میں آئیں گے کہ جناب ڈاکومنٹ اصلاح کریں گے تو GST 17 سے 5 پر آئے گا, بجلی, پیٹرول, گیس کے درس کم ہوں گے, عام آدمی کی حالت بہتر ہوگی, عوام کی سپورٹ حکومت کو مل جائے گی. مگر چونکہ انہوں نے منصفانہ نہیں بنائی اور FBR کی اصلاح بھی نہیں ہوئی, اس لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو شاہد حسن صدیقی صاحب, اس وقت جو صورتحال پھر ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کے, اب شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور اب آپ بات کریں گے. اس وقت نادرہ مشتاق ہماری
स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर में मौजूद हैं और डायरेक्टर एकेडमीज मुदस्सिर नज़र के हमरा मौजूद हैं। नादरा, आगाह कीजिएगा, क्या प्लान्स हैं और क्या हो रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, और मुदस्सिर नज़र का क्या कहना है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, और आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ डायरेक्टर क्रिकेट एकेडमीज मुदस्सिर नज़र साहब से। उनसे जानेंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर लड़कों की, और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। जी आजकल तो यहाँ पे अंडर 16 का कैम्प रिसेंटली चल रहा था, कल ही बल्कि बंद हुआ क्योंकि लड़के सारे इस्लामाबाद चले गए। रावलपिंडी वगैरह में मैचेज़ हैं उनके अगेंस्ट बांग्लादेश, तो काफ़ी तैयारी के साथ गए हैं। बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी, हार जीत तो आपको पता है कि खेल का हिस्सा है, और इस एज में मेनली उनके डेवलपमेंट पे काम हो रहा था। जीत जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये है कि बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस वक्त अंडर 16 का जो टैलेंट है पाकिस्तान का, वो जितने भी एज ग्रुप में सबसे बेहतर है। फास्ट बॉलर्स भी आ रहे हैं, स्पिनर्स भी आ रहे हैं, फिर मुख्तलिफ किस्म के स्पिनर्स भी हैं, ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, और फिर विकेट कीपर बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। और इसी से अगर देखें कि अभी रिसेंटली शहीन शाह अभी पाकिस्तान की टीम में आ गए थे, इस तरह के एज ग्रुप से 2 साल पहले नसीम साहब ने खेलना शुरू किया था, और मूसा उससे 1 साल सीनियर, ये सारे भी पाकिस्तान टीम में आ गए। तो ये तसलसल जारी है, अपना काम हम आपका कर रहे हैं। हम तो एक फैक्ट्री की तरह हैं, जब लड़के आते हैं फाइन ट्यूनिंग होती है। ऑब्वियसली अपने में रीजन से खेल के आते हैं, बड़ा हाथ होता है हर रीजन का अपने प्ले को डेवलप करने के लिए। हमारे पास वो फाइन ट्यूनिंग के एंड पे आते हैं और फिर वो पाकिस्तान की टीम में चले जाते हैं। अच्छा, जो हमारी इंटरनेशनल टीम है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। हम कहते हैं कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स की ख़ास तौर पे बहुत कमी है। फास्ट बॉलर्स तो फिर भी हैं, लेकिन स्पिनर्स बहुत लिमिटेड हो गए हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? स्पिनर्स बाकी में कमी होती है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि ग्राउंड्स हैं हमारे पास, नई ग्राउंड हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्लब क्रिकेट हो रही है, बहुत कम पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट हो रही है। तो ये काफ़ी सारे मसले हैं, इनका हल होना चाहिए, हल करना भी चाहिए पीसीबी। तो जब तक कि ये लड़के कंसिस्टेंटली नहीं खेलेंगे अपने रीजन्स के लिए, अपने शहर के लिए, और क्लब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो ये इस तरह के मसाइल पैदा होते रहेंगे। ठीक है, अकेडमीज़ लगती हैं 3 महीने के लिए, पूरे मुल्क में लगती हैं, लेकिन 3 महीने से क्रिकेट बनता नहीं है। नज़र मुश्ताक इस वक्त बात कर रही थी मुदस्सिर नज़र डायरेक्टर अकेडमीज़ के साथ, और वो कह रहे हैं कि अंडर 16 का टैलेंट जो है वो इस वक्त तमाम एज ग्रुप में सबसे बेहतर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।